बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज बड़ा गर्मा गर्मी, आपको पता है पीडीएम के जलसे की वजह से बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है। कहीं से इस्तीफे आ रहे हैं, कहीं से इस्तीफे जा रहे हैं, वजारतें चेंज हो रही हैं और नई नई बातें सामने आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस्तीफे देने से हुकूमत गिर जाएगी, मुस्तफा नवाज खोकर ने इस्तीफा क्यों दिया। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के ऊपर अली अमीन गंडापुर ने बहुत ही संगीन इल्जामात लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब ये एमआई के भी एजेंट हैं, अजीत दोवल के भी एजेंट है के साथ इनकी मुलाकात हुई है। और बेसिकली आज की इस वीडियो में हम आपको सारे वो शॉर्ट सुनवाएंगे जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, खासतौर पे बिलावल ने इस्तीफे देने के हवाले से क्या कहा और जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं आजकल जलसे के हवाले से, उसके अंदर क्या बातें हो रही हैं, शिबली फराज क्या कह रहे हैं, अली बिन गंडापुर क्या कह रहे हैं और जनाब शेख रशीद साहब इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि शेख रशीद साहब उन्होंने रिजाइन जो है, सॉरी रिजाइन तो नहीं, उनको इंटीरियर मिनिस्टर क्यों बनाया गया। तो इस हवाले से बात यह है कि पहले दिन से जब 2018 के अंदर आपको पता इलेक्शन हुए थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई थी, तो उस वक्त शेख रशीद साहब ने कहा था, कुछ सोर्सेज के थ्रू कहलवाया था कि जनाब मैं सीनियर आदमी हूँ, सबसे सीनियर आदमी मैं हूँ, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री मुझे मिलनी चाहिए। वहां से परवेज खटक साहब कूद पड़े, उन्होंने कहा जी मैं तो अभी चीफ मिनिस्टर बन के आया हूँ, छोड़ के आया हूँ, तो अब मुझे बन मिलनी चाहिए। तो बेसिकली पुरानी ख्वाहिश थी और ये इमरान खान को पता था कि शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर बनना चाहते हैं। जबकि इंटीरियर मिनिस्टर को चेंज करने का जो फैसला है वो तकरीबन आज से 3 हफ्ते पहले हो चुका था और कहा यह जा रहा था कि शायद फवाद चौधरी को जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया जाए, क्योंकि अभी बेसिकली हुकूमत दो काम लेना चाह रही है। एक, अगले 3 माह के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 2 माह के अंदर, वो इंटीरियर मिनिस्टर की होने वाली है। पुलिस से रिलेटेड सारे मामला, सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला और जितनी भी इस तरह की चीजें हैं। तो ये सोचा ये जा रहा था कि भी किसी ऐसे बंदे को लाया जाए जो कि पार्टी का बंदा हो या पार्टी के साथ उसकी एफिलिएशन पुरानी हो और वो इस हवाले से गाइड करे और उसकी जो बात है वो जाके ऑपोजिशन के दिल पे जाके जैसे तीर चुभता है उस तरह चुभे। और उसके लिए एक फवाद चौधरी की भी एक अपनी उस हवाले से वो मशहूर है बातें करने के हवाले से और लोगों को जो है ना एक तरह से पुश करने के हवाले से। लेकिन शेख रशीद का इस चीज में कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए शेख रशीद को इस मकसद के लिए चूज किया गया है। और आपको पता है कि 3 वजारतें बेसिकली चेंज हुई हैं और कुछ को वजीर बना दिया गया है 3 महीने के लिए, खासतौर पे हफीज शेख को। और उसके बाद अब उन्होंने प्लान ये किया है कि उनको सेनेटर बनाएंगे और सेनेटर बनाने के बाद उनको परमानेंट यानी कि वजीर बना दिया जाएगा। शेख रशीद को वजारत दाखिला मिल गई है, आजम स्वाति को रेलवे मिल गई है और एजाज शाह को इंसदाद मंशियात की वजारत मिली है। जबकि अब्दुल रज़ाक दाऊद और डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी 6 माह के लिए वजीर बनाया गया है। इस हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि कहा यह जा रहा है कि जो एजाज शाह जो थे, ब्रिगेडियर एजाज शाह, वो काफी गलतियां कर रहे थे इस हवाले से और उनकी काफी गलतियां जो है ना हो गई थी। खास तौर पे एएनपी के हवाले से ऐसी गलती उन्होंने की कि जब उनको बाद में जाके माफी मांगनी पड़ी। फिर उसके बाद आरिफ निजामी को एक इंटरव्यू दिया जिसको नून लीग ने फौरन पकड़ लिया और आरिफ निजामी को उन्होंने ये कहा था कि जनाब अगर हुकूमत इतनी, यानी हुकूमत नहीं, स्टैब्लिशमेंट अगर इतनी मेहनत ना करती तो शायद ये जो है ना दोबारा हुकूमत बना लेते। उन्होंने एक इशारा दिया मुस्लिम लीग नून। वही बात जाके उधर जस्टिस साहब जिनका केस चल रहा है इस्लामाबाद के, जिनका फैजाबाद धरने वाला, और दूसरी चीजें थी हमारे पास आईएसआई के लोग आए, उन्होंने कहा जी हमने पिछले 4 साल में जितनी मेहनत की है कि ताकि मियां नवाज शरीफ को दोबारा इलेक्ट ना किया जा सके, वो बात मेच्योर हो गई बेसिकली। उसके बाद पिंडी बॉय हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। अब आगे जाके जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट ने इसको फेस करना है। जितना प्रेशर इमरान खान के पास है उस के ऊपर है, उससे ज्यादा जो प्रेशर है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। और जनाब पिंडी बॉय के बारे में मशहूर है कि वो जीएचक्यू से पहले इंस्ट्रक्शन लेते हैं, उसके बाद किसी और से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। और मुझे
کئی باتیں ایسی شیخ رشید کی یاد ہیں جبکہ عمران خان دھرنا دے رہے تھے، اور اس وقت ان کے اس محفل کے اندر جو تاثرات تھے وہ میں سن کے حیران رہ گیا تھا. وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور بتاؤں گا. تو ابھی اس وقت غلطی کی گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس وجہ سے جناب شیخ رشید کو چوز کیا گیا، اور شیخ رشید اس وقت ڈبل کام کریں گے، وزارت داخلہ کا کام بھی کریں گے اور ایک طرح سے وزارت اطلاعات کا کام بھی کریں گے. اور آپ کو بڑی ہر روز ان کی دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس ملنے کو دیکھنے کو ملیں گی. ان میں سے ایک پریس کانفرنس جو انہوں نے آج کی ہے اس کی تھوڑی سی میں ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے آج کیا. ایک بہت بڑا دہشت گردوں کا نیکٹگان ہے، گروہ پکڑا ہے، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان آپ کے جلسے سے جا رہا ہے تو ای خیال است و محال است و جنوب، وہ کہیں نہیں جا رہا. وفا کرو گے ہم وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. کھلی اجازت ہے، آپ جلسہ کریں، کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے. ملتان میں جو کنٹینروں کا مسئلہ ہوا وہ نہیں ہے، آپ جلسہ کریں. اصل طاقت اس میڈیا کی ہے جو 40 یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں اکیلا آپ سے مخاطب ہوں، اس سے پیغام جا رہا ہے سارے پاکستان میں. اور ایک بات سیاست کی کہنا چاہتا ہوں کہ میں سب سے سینئر سیاسی ورکر ہوں. سیاستدان کال دیتا ہے، وہ گلی گلی جا کے دعوت نامے بانٹ کر خوار نہیں ہوتا. جو بڑا سیاستدان ہوتا ہے اس کا ضرب بڑا ہوتا ہے، اس کی آواز بڑی ہوتی ہے، اس کا فیصلہ بڑا ہوتا ہے، اس کا فہم بڑا ہوتا ہے، وہ دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے. یہ وہ سیاستدان ہے. پچھلے 2 مہینے سے یہ کمپین کر رہے ہیں اور ایک ایک گلی گلی کوچے کوچے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کی امیدیں بر نہیں آئیں گی. اور جو یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ یہ عمران خان کو کاپی کر لیں گے، کہ یہ عمران خان کے جلسے کی کاپی کر لیں گے مینار پاکستان کی، عمران خان کو اللہ نے عزت دی، وہ اوپر گیا، آپ اس مینار پاکستان سے سیاست میں نیچے جائیں گے. آئیں اسلام آباد، آپ کا بھی اسلام آباد ہے. ہم نے بھی یہاں 126 دن پڑاؤ کیا تھا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور جو مہینے آپ انتخاب کر رہے ہیں وہ سناٹے کی سردی ہے. اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے آپ نے دنیا کی شہریتیں لی ہیں. اپنا بچہ روئے تو آپ کا کلیجہ پھٹتا ہے، غریب کے بچے کو. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اب اسی طرح گرجیں گے، برسیں گے اور ہر روز جو ہے نا نئی سے نئی پریس کانفرنس کریں گے. بیسیکلی یہ مقابلہ جو ہے یہ باتوں کا مقابلہ ہے. اس کے اندر آگے ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ استعفوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کہنے کو تو اس وقت پی ڈی ایم کے پاس 500 کے قریب استعفے ہیں، لیکن اس جو پیپلز پارٹی ہے اس کے اندر شدید اختلافات پائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے مصطفیٰ نواز کھوکر نے انتہائی پرائم سیٹ یعنی کہ سپوکس پرسن ٹو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور کہا ہی جا رہا ہے کہ پارٹی کے جو ڈیسیجنز ہیں اس سے ان کو اختلاف ہے. اعتزاز احسن بھی دوسری طرف سے جو ہے نا شور مچا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے کام مت کرو. اور بات یہ ہے کہ اس وقت سامنے صاف نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں، عوام کو بھی استعمال کر رہے ہیں، دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی استعمال کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی جو کہ ان کی ایک اصل ریول ہے، عمران خان تو اب آئے ہیں، پچھلے 30 سال سے جو نا پیپلز پارٹی ان کا مقابلہ کر رہی ہے. تو کئی اس حوالے سے خدشات ہیں اور تحفظات ہیں لوگوں کو کہ پیپلز پارٹی جو ہے سندھ تک کی اگر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا پارٹی کے لیے نقصان ہوگا. اس حوالے سے علی امین گنڈا پور نے بہت خوفناک قسم کے انکشافات کیے ہیں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے اوپر ڈائریکٹ حملے کیے ہیں. انہوں نے کیا حملے کیے ہیں میں کچھ باتیں آپ کو سنواتا ہوں، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ کیا واقعی جو کاغذ انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے وہ اس حوالے سے وہ حقیقت ہے، اور کیا واقعی مولانا فضل الرحمان اس طرح کے شخص ہیں کہ وہ اجیت دوول سے مل رہے ہیں، ایم آئی کے لیے کام کر رہے ہیں. آزادی مارچ سے پہلے وہ انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ ملے ہوئے تھے. فرقہ وارانہ فسادات خاص طور پہ شیعہ اور سنی، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں گا. پہلے آپ جناب سنیں ذرا کیا کہتے ہیں. اب یہ کچھ سوالات میرے اور بھی ہیں اس کے علاوہ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اربوں روپے کھانے کے علاوہ کچھ اور سازشوں کا بھی حصہ رہا ہے. اس ملک کے اندر بیرونی قوتیں جو ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے
جو کام کرتی رہی ہیں یہ ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، اور یہ بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ مجھے لے جائے عدالت میں ثابت کروں گا کہ یہ الزام نہیں، یہ میرا دعویٰ ہے اور ثبوت دوں گا اس کے۔ میرے 4 سوال ہیں اس سے، اور میں میڈیا سے اور قوم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 13 کے جلسے میں اپنی تقریر میں جو آ رہا ہے اس میں ان 4 سوالوں کے بھی جواب دے دے۔ اگر یہ ان کی تردید کرے گا تو میں ثبوت دوں گا، اور اگر تردید نہیں کرتا تو ہمیں بتائے ان کا جواب، اور یہ بھی وعدے کر دے اپنی باقی جو باتیں سے کرنی ہے ساتھ یہ بھی کہہ دے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیا ایم آئی سی سے ساتھ رابطے رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہ آپ ایم آئی سی سے ساتھ رابطے جو کر رہے تھے کس بنیاد پہ کر رہے تھے، اور کیا بات چیت آپ کر رہے تھے؟ قوم کو آپ اس کا جواب دیں، قوم کو واضح کریں گے۔ دوسری بات کہ انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوال کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں آپ کا جمعیت علماء اسلام ہند کا جو آپ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جس کا نام ہے مولانا محمود احمد مدنی، وہ بھی موجود تھا۔ آپ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا بات چیت ہوئی، کیا بات ڈسکس ہوئی، اور میٹنگ کیوں کی آپ نے؟ یہ بھی میں ایک جواب مولانا صاحب سے قوم کی طرف سے اور میڈیا کی طرف اپنی طرف سے ایک جواب مانگتا ہوں۔ تیسری بات کہ آزادی مارچ جو مولانا صاحب نے آزادی مارچ کی، آزادی مارچ کی ٹائمنگ آپ چیک کریں۔ عمران خان نے جب عالمی سطح کے اوپر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا تو اسی وقت اس نے آزادی مارچ کا یہاں پہ اعلان کر دیا، اور جتنا نقصان اس نے مسئلہ کشمیر کو پہنچایا آزادی مارچ سے، شدید نقصان پہنچایا ہے، اس کا اندازہ سب کو ہے۔ اب میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ اس آزادی مارچ سے پہلے اور اس کے دوران اس کے بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ رابطے تھے، متواتر رابطے تھے، آخر وہ ان سے کیا بات چیت کر رہا تھا؟ آزادی مارچ تو اس نے کیا ہے یہاں پر کہ جی دھاندلی ہوئی ہے اور یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، لیکن ان کے ساتھ رابط کا جواب دے کہ کیا بات چیت یہ کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے میرا اس کے اوپر کہ فرقہ واریت کی گھناونی سازش میں پاکستان میں یہ انوالو رہا ہے، یہ حصہ رہا ہے اس کا، اور اس کو فنڈنگ بھی ہوئی ہے اس کی۔ یہ قوم کو جواب دے کہ آخر اس نے شیعہ سنی فسادات کرانے کے لیے جو فنڈنگ لی اور یہ اس کا حصہ رہا، تو اس کا جواب قوم کو اس کو دینا پڑے گا۔ اور آخر میں صرف کہوں گا کہ یہ جو شروعات ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ جی یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور دھاندلی سے آئی ہے۔ ابھی گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا ہے آپ کے سامنے، باوجود اس کے کہ مہنگائی ان کی وجہ سے جو آئی ہوئی تھی ملک میں، آپ نے دیکھا کہ کتنے سنگین الزامات لگائے ہیں علی امین گنڈا پور نے، اور یہ آگے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالی جائے گی، اور کیونکہ اس وقت یہ اپوزیشن کے لیے ڈو اینڈ ڈائی ہوا ہے، اور وہ عام تجزیہ کار جو سیاسی تجزیہ کار ہیں اور جو دیگر لوگ جو حالات کو سمجھنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ استعفے دے بھی دیں تو اس سے عمران خان کی حکومت کو کوئی آئینی کوئی بھی اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ آئین ان کو کہے کہ جناب آپ بھی اپنے گھر جائیں۔ وہ سینٹ الیکشن بھی کروا سکتے ہیں، وہ اس کے بعد ضمنی الیکشن بھی کروا سکتے ہیں، اور یہ تو آپ پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو معاملہ سارا ذاتی معاملہ ہے کہ کتنا غصہ ہے عمران خان کو، خاص طور پہ شریف برادران کے اوپر، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو کس طریقے سے انہوں نے پچھاڑا ہے، لتاڑا ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت جمہوریت سے زیادہ جو اپنے اندر کی جو ان کا غصہ ہے، ان کی آگ ہے، اس کو جو ہے نا ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کی اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ ساری کمپین کر رہے ہیں۔ اور اس لیے اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گندا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی احتجاجی موومنٹ چلتی ہے وہ کامیاب ہو یا نہ ہو، اس کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا نقصان پہنچایا ہے جو موجودہ حکمران ہے، اور کیا وہ موجودہ حکمران آئندہ آنے والے الیکشن میں اس قابل رہ گیا ہے کہ وہ دوبارہ الیکٹ ہو سکے، کیونکہ کہا ہی جا رہا ہے کہ جو قانون سازی کی جائے گی اور سینٹ الیکشن کے بعد وہ شاید ان روایتی سیاستدانوں کو اگلے کئی سالوں کے لیے شاید وہ سیاست سے باہر کر دے۔ تو اس حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ آج شبلی فراز نے بھی بیٹھے ہوئے تھے علی امین گنڈا پور کے ساتھ، انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا جی ہاتھ پاؤں ان کے اتنے پھول گئے ہیں یہ ان کے کہ انہوں نے جو فیصلہ سب سے اینڈ میں کرنا تھا وہ فیصلہ انہوں نے سب سے پہلے کر لیا ہے اور سب کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔